रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ईरान की जानिब से जो इसराइल ने उन पर हमला किया उसका मुंह तोड़ जवाब सामने आया है। ऑपरेशन वादा सादिक सोम शुरू किया गया और हमने गुज़श्ता रात देखा कि ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल तिल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर दागे और जो एक तासुर बना हुआ था कि आईनी पर्दा है, आयरन डोम है, ना सिर्फ उसको तोड़ा बल्कि जो जंग है वो इसराइल के शहरों तक लेकर गए। ये गालिबन 1982 के बाद पहला मौका है कि वहां पर मिसाइल्स उनके शहरों पर जाकर लगे हैं। आपके इल्म में है कि इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो उन्होंने फौजी तंसीबात पे जो उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, पासदाराने इनकलाब और उनकी फौजी क़यादत, उनके साइंसदानों को निशाना बनाया। उसके बाद ईरान की जानिब से जो जवाबी हमला आया है उसमें उनके शहरों और उनकी फौजी तंसीबात पर भी उसको निशाना बनाया गया है। और अब तक की इतलात के मुताबिक ईरान की जानिब से, इसराइल की जानिब से ये माना गया है कि 4 इजरायली और 91 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। साथ में ईरान का ये भी दावा है कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 F-35 जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं उनको गिराया है और पायलट भी उनके कब्जे में है। अब मशरक़ वस्ता में जंग छिड़ चुकी है और दोनों फरीकैन की जानिब से एक दूसरे पर ना सिर्फ हमलों के ऐलानात सामने हैं बल्कि हमले भी हो रहे हैं। सेकंड स्पेल का भी ऐलान हुआ है और हमला हुआ है और उसके मुताबिक इसराइल ने यह दावा किया है कि उन्होंने पासदाराने इनकलाब के 2 जर्नल्स और 3 जौहरी साइंटिस्ट को जो है वो जाम बहक कर दिया है। इसके अलावा जब कल हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे तो उस वक्त 78 की फिगर आ रही थी जो शहादतें हुई हैं, जिनमें जर्नल्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं और आम आवाम भी है। क्या और इख्तियार करेगी मशरक़ वस्ता में ये जंग? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है ईरान के सदर से और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस मौके पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरान की जो खुद मुख्तारी उसकी पामाली की गई है इसराइल की जानिब से और यही आवाज़ हमने सुना अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में कहा कि हक के दिफा रखता है ईरान यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक। आज कौमी असम्बली का इजलास था, बजट सेशन चल रहा है, ताहम उसमें वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने तकरीर की। उनकी तकरीर का एक मुंतखब हिस्सा हमने आपके लिए चुना है, आइए आपको सुनाते हैं कि वो इसराइल के ईरान पर हमले और ईरान के जवाबी वार के हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनते हैं। कल जो ईरान में हुआ है उनकी एटमी तंसीबात जो है वो निशाना बनाई गई, चुन चुन के उनकी जो मिलिट्री की या पासदारान की जो लीडरशिप थी उनको शहीद किया गया। इस वक्त लाजम है कि कोई लीड ली जाए इस सिलसिले में कि OIC का इजलास बुलाया जाए और तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो मिलके कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस करें जिससे जो है इजराइल का जो है मुतहद होकर मुकाबला किया जा सके, मुतहद होकर मुकाबला किया जा सके। इन मुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही नुमाइंदा और जामे पैनल आज हमें ज्वाइन कर रहा है। हमें ज्वाइन किया जनाब इस्लामाबाद स्टूडियोज में डॉक्टर जफर नवाज जसपाल साहब ने। आप डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हैं, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच में वक्त देने का। मुझे ज्वाइन किया है आसिफ दुरानी साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, ईरान में सर्व कर चुके हैं एज पाकिस्तानी एम्बेसडर। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। मुझे ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने, आप एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हैं, इसके अलावा एयरफोर्स के अहम मनसूबों पर रह चुके हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर आदिल नजम साहब ने, आप भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के माहिर बैन अक़वामी अमूर हैं और बॉस्टन में एज ए प्रोफेसर अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब। चारों मौजूद को फॉर्म में वेलकम। मैं आपकी इजाज़त से डॉक्टर आदिल नजम साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। मशरक़ वस्ता में जंग छिड़ गई और कल मैं आप ही को सुन रहा था, आप एक चैनल पर कह रहे थे कि ईरान का रद्द अमल क्या हो सकता है, क्योंकि उस वक्त बहुत सी ये बात चल रही थी कि ईरान किस तरह रिएक्ट करेगा। उन्होंने तो जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाया था अपने पहले स्पेल में। इसराइल ने जो रिएक्शन ईरान ने दिया है आपको गैर मामूली लगा डॉक्टर आदिल नजम साहब? बहुत शुक्रिया अनवर साहब। नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक जो रिएक्शन है वो गैर मामूली नहीं है। अच्छा। वो एक्सपेक्टेड भी था और नेसेसरी भी था। ईरान ने तो कह के किया ना कि जी हम अब ये करेंगे, लेकिन मेरा ये भी ख्याल है कि अभी तक हमने पूरा ईरान का रिएक्शन देखा नहीं, क्योंकि वो एक तरह से रिएक्शन है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है। और रिस्पॉन्स से मेरा हवाला ये है कि इजराइल, अब ये जो जंग है ये कोई कल तो नहीं शुरू हुई, ये तो अब हम कई महीनों से जो है मुतवातिर देख रहे हैं कि इजराइल जो है
وہ اس کو ریچٹ اپ کر رہا ہے, اس کو ایسکلیٹ کر رہا ہے. اس نے پہلے ایران کی ٹیریٹری میں کاروائی کی, اس کے بعد اس نے ٹارگٹنگ کی. اس بار جو ہے نہ صرف ٹارگٹنگ کی بلکہ نیوکلیئر انسٹالیشن, رائٹ, جی جو ایک نو لائن ہوتی ہے پوری دنیا میں. آئی اے ای اے کے جو ہیڈ ہیں گروسی, انہوں نے بھی کہا اس کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا. تو آئی ڈو تھنک کہ ہم نے ایک رسپانس دیکھی ہے, لیکن دس از ناٹ دی اینڈ آف اٹ, نہ اسرائیل کی طرف سے اور نہ ایران کی طرف سے. میرے خیال میں دونوں طرف سے, اسرائیل کی طرف سے ہم نے اور کاروائی بھی دیکھ لی, اینڈ وی شوڈ ایکسپیکٹ کہ ایران کی طرف سے بھی دیکھیں, جس میں یہ میسائل ضرور ہوں گے, اور جو آئرن ڈوم ہے اس کو کہاں تک وہ پینیٹریٹ کر سکے ہیں اور کر سکیں گے. کلیئرلی کچھ نہ کچھ کیا ہے. ایز وی گیٹ ٹو نو مور وی ول فائنڈ آؤٹ. لیکن دوسری بھی کئی چیزیں ہیں جس پہ نظر رکھنی ہے. ایک جو ہے وہ بحیرہ ہرموز جو ہے, جو جی اکنامک وارفیئر کی طرف جاتا ہے, اور جس کی جو گلوبل امپلیکیشنز ہیں, آپ آج تیل کی قیمتیں دیکھ لیں, اس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. دوسرا یہ کہ ایران متواتر کہہ رہا ہے کہ ہم امریکن اور جو حمایتی ہیں اسرائیل کی, ان کی انسٹالیشنز پہ کچھ کریں گے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ وہ یو ایس ملٹری انسٹالیشنز پہ کریں گے, کیونکہ وہ انسٹالیشنز تو عرب ممالک میں ہیں, بحرین میں ہیں, کویت میں ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں, یا عراق جیسی جگہ جہاں جس کے جہاز اگر آتا ہے تو وہ جارڈن سے آتا ہے, عراق سے آتا ہے, وہ اس کو کوئی وہاں انٹروژن کریں گے. آئی ڈو ناٹ نو, میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جب آپ کے آپشنز برے رہ جاتے ہیں تو پھر آپ ڈیسپریٹ آپشنز دیکھتے ہیں. اور سب سے آخری اور میرے خیال میں اہم چیز یہ ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ سپیڈ اپ کر دے گا, ایک طرح سے اسپرنٹ لگا دے گا اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ. ان اے وے نیتن یاہو صاحب جو ہیں, ان کا بیانیہ بھی اور ان کی سائڈ بیٹ بھی یہی ہے کہ اس وقت ایران کی حکومت کمزور ہے, اندرونی طور پہ بھی کمزور ہے, اکنامکلی بھی کمزور ہے, پولیٹیکلی بھی کمزور ہے, ملٹریلی بھی کمزور ہے. سو دس از اے گڈ ٹائم کہ ہم رجیم چینج کر دیں ایران کے اندر, اچھا اس سے پہلے کہ وہ نیوکلیئر اپنی کاروائی, نیوکلیئر کیپیبلٹی لے آئے. اگر وہ رجیم اپنے آپ کو اتنا تھریٹن فیل کرے گی تو دین پارٹ آف دیئر انسینٹیو از کہ جی ہمیں ایکسیلریٹ کر کے, چاہے وہ ہاف ڈرٹی ہو, ہم, کیونکہ ایران میں یقیناً لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اگر ہمارے پاس جوہری ہتھیار ہوتے ابھی تو کیا یہ ہو رہا ہوتا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ میرے پاس ان میں سے کوئی چیز پیشن گوئی نہیں ہے, لیکن دا گیم از آن اینڈ دی اسٹیکس آر ویری ہائی. سٹیکس آر ویری ہائی. آپ کیونکہ اس وقت ایک جملے کی اگر جی جی اجازت جی دوں گا, پلیز. ان اے وے ریس یہ ہے کہ اگر یہ رجیم رہتی ہے, ایران کی جو حکومت ہے اگر وہ رہتی ہے, تو دین ایران ول بیکم اے نیوکلیئر ایکٹر ایٹ دس پوائنٹ, یہ لگتا ہے. ٹھیک. اینڈ اگر وہ نیوکلیئر ایکٹر نہیں بنتا تو پھر یہ رجیم نہیں رہتی. اچھا, یہ بڑا آپ نے اہم نکتہ اٹھایا. آصف درانی صاحب, سر آپ نے چونکہ ایران میں سرو کیا ہے پاکستانی ایمبیسڈر, آپ ان کے سسٹمز کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. بتائیے گا یہ جو جنگ اب شروع ہو چکی ہے, ایران کا جو رسپانس آیا ہے, اور ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنہئی, آج انہوں نے خطاب بھی کیا, ایران کے صدر نے بھی کہا تھا کہ سزا ملے گی اسرائیل کو, اور دردناک قسم کا جو ہے وہ سزا ملے گی, تکلیف بھاگنے نہیں دیا جائے گا, یہ ان کے ورڈ سے آیت اللہ خامنہئی صاحب کے. ایک تو سوال سے جواب دیجیے گا, یہ جو رسپانس آیا آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کا کل صفایا کر دیا گیا تھا. دوسرا یہ جو ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے نکتہ اٹھایا, یہ بھی بہت زیادہ ویسٹرن میڈیا میں بات آ رہی ہے کہ غالباً ان کا ایک ہدف یہ ہے کہ ایران میں رجیم چینج جو ہے وہ کروائی جائے, اور جو شاہ ایران کے خیال میں غالباً بیٹے ہیں ان کے کوئی پوسٹ بھی آ رہے ہیں, ملاقاتوں کی بھی بات ہو رہی ہے. ذرا آصف درانی صاحب بتائیے گا یہ کتنے, مطلب از اٹ اے فار کرائے, اور یہ ریئلی وہ ایم کر رہے ہیں رجیم چینج اور ایران کے رسپانس پہ؟ درانی صاحب. جی تھینک یو انور صاحب, بات بالکل صحیح ہے. اسرائیل اب فرنٹ مین کے طور پہ آگے آیا ہے, لیکن امریکہ کی تو شروع دن سے ہی خواہش تھی رجیم چینج کی پچھلے 45 سال سے, لیکن وہ somehow اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اب اور اس دوران ایران نے اپنا انفلوئنس جو ہے وہ ریجن میں بڑھایا. آپ عراق سے لے کر, یعنی ریسنٹ پاس میں عراق سے لے کر سیریا, لیبنان, پھر حماس, اس نے ان کا انفلوئنس بڑھا. اس کے بعد حوثی کے ساتھ بھی ان کا انفلوئنس بڑھ گیا. جی, لیکن آپ دیکھیں گے کہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ جو حماس آلموسٹ ڈیسیمیٹ کر دیا, اس کے بعد پھر حزب اللہ کی باری آ گئی, پھر ان کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے بالکل اڑا کر رکھ دیا. اور پھر دسمبر لاسٹ ایئر سیریا کے اندر جو چینج آئی,
تو اس سے ایران کو بہت سیٹ بیک پہنچا، اور اس سے اسرائیل کو انکریجمنٹ ملی کہ وہ اب اپنا میں نے ایجنڈا آگے پروموٹ کر سکے. وہ ایجنڈا بظاہر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیئر ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے یہ آئرنی ہے اور آپ منافقت دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل خود بھی تو ایک انڈکلیئرڈ نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے، اور دے ہیو دی چیکس ٹو ٹیل ایران ناٹ ٹو گو فار دیٹ روٹ. تو اس لیے لیکن ہم ریئل پالیٹک کی بات کر رہے ہیں، اس میں امریکہ پیچھے ہے. اور اگرچہ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارک روبیو نے کل یہ کہا کہ ان کے مرضی سے یہ نہیں ہوا ہے، ان کے علم میں یہ اٹیک نہیں تھا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب سے کچھ گھنٹوں پہلے یہ کہا کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا وہ ایکسیلنٹ ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے دے آر ہینڈ اینڈ گلو ایز فار ایز اٹیک آن ایران از کنسرن. لیکن اس کے نیچے ریجیم چینج جو ہے وہ بہت ہی بڑا مقصد ہے اس کا، کیونکہ جب آپ ریجیم چینج کر لیں گے اس کا مطلب آپ کی مرضی سے ہوگا، تو پھر وہ جو سو کالڈ نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اس کی باری نوبت ہی نہیں آئے گی. اور جہاں تک ایک تو اس کا یہ آسپیکٹ ہے. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ اگر موجودہ رجیم بھی ہے تو اس کو اس بات پہ راضی ہونا ہوگا کہ وہ نیوکلیئر روٹ یہ جو فیول سائیکل ہے وہ انریچمنٹ وہ ابنڈن کر دے گا، اس کو چھوڑے گا. آپ کو پتا ہوگا کہ بوشہر میں نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے. یہ ایرانی انقلاب سے پہلے جرمنز کو یہ کانٹریکٹ الاٹ ہوا تھا تو انہوں نے کرنا تھا، لیکن جب ایرانی انقلاب آ گیا تو انہوں نے چھوڑ دیا. پھر رشیا نے کوئی تقریباً 2-2.5 ڈیکیڈز پہلے انہوں نے یہ شروع کر دیا اور انہوں نے وہ پلانٹ مکمل کر لیا، اور وہ اس پلانٹ پہ اسرائیل نے حملہ نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ وہ اس کا جو فیول ہے وہ رشیا پرووائڈ کرتا ہے اور وہ IAEA سیف گارڈز کے اندر ہے. اچھا، تو یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو اجازت نہیں دینی ہے کہ وہ فیول سائیکل خود سے ڈیولپ کر سکے، وہ انریچمنٹ کر سکے. ٹھیک. اور جس POA میں جو ہے حالانکہ ایران نے مانا کہ وہ صرف 3.67% کا جو ہے وہ کرے گا، انرچ کرے گا، لیکن جب امریکہ اس سے نکل گیا ٹرمپ صاحب کی پہلی ٹینیور میں، اور اس کے بعد انہوں نے سخت سینکشنز لاگو کر دی، بلکہ باقی ملکوں کو بھی جو وارن کر دیا کہ اگر آپ بزنس کریں گے تو آپ کے خلاف بھی سینکشن لگے گی. تو اس سے ایران کو کافی اقتصادی طور پہ نقصان پہنچا ہے. لیکن یہ ہدف پھر وہی تھا کہ آپ نے نیوکلیئر روٹ اڈاپٹ نہیں کرنا ہوا. اور اب جو مذاکرات ہوئے جس کے 5 دور ہوئے اس کے اندر اب تک جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ ایران جو ہے اس کو اپنا جو انریچمنٹ کا آسپیکٹ ہے اس کو ابینڈن کرنا پڑتا ہے. ابنڈن کرنے کا آپ نے قابل قبول نہیں جی ہے. یہ آپ نے عام نقطہ اب وہ میرے میں مذاکرات جو کل ہونے تھے اس سے تو ایران جو ہے نکل آئے. ظاہر بات ہے جب وار ہو رہی ہے تو پھر کہاں آپ کی بات ہی جو ہوتی ہے. ظفر جسپال صاحب آپ سر کیسے دیکھتے ہیں یہ جو وار ہے اور یہ جو ریزنز بتائے جا رہے ہیں، آبجیکٹیوز بتائے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اسرائیل کے یہی ذہن میں آبجیکٹیوز تھے، کہاں تک انہوں نے اچیو کیا؟ یو سی اٹ ایز اے لانگ ڈرون وار، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی طویل نہیں ہوگی اور کیا اس کا پھیلاؤ بڑھے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کا آبجیکٹیو وہ ہے جو امریکن کا آبجیکٹیو ہے. امریکنز نے جب دیکھا تھا کہ 2023 میں 2023 مارچ میں جس وقت چائنا اور چائنا کے رول کے ایران اور سعودی عربیہ میں رپروشما ہوا، اس کے بعد امریکنز کے ساتھ یہ فیلنگ آئی کہ ہم تو ریجن سے کک آؤٹ ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کم بیک کیا ود اسرائیل، اور اب اسرائیل کی ہیجمنی وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ. اور اس میں ان کے اپنا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے جس میں ان کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں. مگر اسرائیل کا یا امریکنز کا فرام دی ویری بگننگ فرسٹ ڈے سے جب 79 میں یہ ریولوشن آیا ان کی کوشش تھی کہ یہاں پہ رجیم چینج کیا جائے. 79 سے ان کی کوشش چل رہی ہے، کیونکہ پہلے دن سے ہی ہاسٹیج کرائسس ہو گیا. پھر آف کورس 1980s میں امریکنز نے اور اسرائیل نے ایران کو سپورٹ بھی کیا ہاف میزرز دے کے، جس کے تحت وہ عراق کے ساتھ جنگ اس نے لڑی، مگر ایران اور عراق دونوں اس جنگ میں تباہ ہو گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کہ جب یہ احمدی نجات تھا تو اس نے ایک نیوکلیئر سپل دیا، اور اس کے بعد سے ایران کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ تو ایک ہمارے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. جس طرح درانی صاحب کہہ رہے تھے اور اس سے پہلے عادل نجم نے بھی کہا
کہ یہ ایک چیز تو ہمیں کلیئر ہے کہ اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی پپٹ رجیم آئے گا تو یہ سارا کچھ رول بیک ہو جائے گا. اور دوسری طرف مزے کی بات یہ کہ ایران کا یہ لیڈرز جو ہے اور یہ جو ریلیجس ان کی جو لیڈرشپ ہے یہ کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ویپنس آف میس ڈسٹرکشن اسلام میں اجازت نہیں ہے, اور اس کے بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں بنائیں گے. اور ایران کا یہ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ایران انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہا. وہاں پہ ایران کی بھی لمٹس ہیں, ایران کو بھی چاہیے اس کو سیٹسفائی کرے, مگر بینگ این NPT ممبر بینگ دس تو وہ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ کی طرف تو اس کا نہیں دھیان جا رہا ہے بھی, مگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اس وقت تھریش ہولڈ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے. اس طرح کی تو 64 اسٹیٹس ہیں دنیا میں, پھر کیا سب کے خلاف آپ اس طرح کا ایکشن کریں گے؟ تو پرائمری آبجیکٹو ہے اسرائیل کی ریجن میں آپ کہتے ہیں کہ ہیجمنی, اور کیونکہ بہت باقی عرب ممالک ابراہیم ایکارڈ میں اس کے ساتھ آ چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ایران کو یا جو اسی طرح سنپ کر کے رجیم چینج کر کے ایران کو بھی اس طرح لے جانا تاکہ یہ جو مڈل ایسٹ ہے یا جس کو آپ اس سارے جو ریجن کو دیکھتے ہیں اس میں جو اسرائیل کا رول آئے اس طریقے سے آئے, اور وہ رول کے لیے ضروری ہے کہ ایران کا رجیم چینج کیا جائے. اچھا, اور نیوکلیر ویپن کا دیکھیں یہ ایک انہوں نے پلوائے بنایا ہے, ادروائز جو بھی اٹیک ہو رہے ہیں جس طرح بھی امبیسڈر صاحب بھی کہہ رہے تھے, اگر بشر ریئیکٹر تباہ ہوتا ہے تو وہ تو میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اگر اصفہان میں نیوکلیر ریئیکٹر تباہ ہوتا ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا. تو کیا آپ نے چرنوبل کا میلٹ ڈاؤن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے فوکوشیما ڈیاچی کا میلٹ ڈاؤن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے 3 مائل آئی لینڈ کا نہیں دیکھا؟ تو یہ کیا آپ نیوکلیر ریڈیشن سے دنیا کو بچانا چاہتے ہیں کہ یا اس کا ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس وقت ایک نیتن یاہو کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجسلی وہ ایک سکھ وہ بیمار ذہنیت ہے, اس کی آپ کی ذہنیت دیکھیں, اور اس کا پرابلم کیا ہے؟ جینوسائیڈل قسم کا اس کا پرابلم یہ نہیں, اس کا پرابلم یہ ہے کہ جس دن وار ختم ہوگی اسرائیل کی بہر اس کے اندر ان کے جو وہ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور الیکشن اس نے ہار جانا ہے. یہ بھی آپ نے بڑا ریلیجس پارٹیز اس کے سوائے ریلیجس پارٹی کے میجورٹی اس کے خلاف ہے. یس, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, اس کو میں لے کر آتا ہوں. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اعجاز ملک صاحب. سر ذرا وار اسٹریٹجی پہ بات کر لیں. آپ ایئر فورس کے ضربت ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ہیں. ایران نے حملہ کیا, 200 بیلسٹک میزائل مارے, بریچ بھی ہوئے, کچھ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو گئے. ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم سر بہت ویک لگتا ہے کہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیلی ایئر کرافٹ سے 200 کے قریب لڑاکا طیارے آئے اور انہوں نے حملہ کیا اور ان کی تنصیبات کو بھی جو ہے وہ اڑا دیا, لیڈرشپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا, سائنسدانوں کو شہید کر دیا, اور دوبارہ بھی اسی طرح کے اٹیکس کر رہے ہیں. ذرا بتائیے گا کہ جو ایران کی کیپیسٹی ہے ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ایک چیز کہہ رہے لیڈرشپ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل اور رولنگ لیڈ, یہ تو ان کے چند ایک وہ ہیں, یہ کلیئر کر دیں آپ. آئی اسٹینڈ کریکٹڈ جی, جو جسپال صاحب نے بات کی ہے. جی اعجاز صاحب. جی بالکل, بہت شکریہ. پروفیسر جسپال صاحب نے جو بات کی نا جی وہ بڑی اہم ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کی جو ٹارگٹنگ فلاسفی ہے وہ بڑی ویل تھاٹ آف ہے کہ انہوں نے سرٹن ریڈ لائنز ڈرا خود کی اور اس کے مطابق انہوں نے ٹارگٹ سلیکشن کی اور ان کو پھر جو ہے امپیونٹی کے ساتھ انہوں نے ڈسٹرائے کیا. لیکن اس میں انہوں نے کہیں بھی کسی نیوکلیئر فیسلٹی کو ابھی تک انہوں نے اس طرح سے تباہ نہیں کیا جس سے کہ ریڈیشن کا فال آؤٹ جو ہے وہ ریجن میں ہوتا. جی, اور جہاں تک ایئر ڈیفنسز کا تعلق ہے, دیکھیے ایران کی ایک ہسٹری ہے. ایران پچھلے کوئی 46 سال سے حالت جنگ میں ہی ہے. دنیا اس کی مخالف ہے. دنیا کی سول سپر پاور جو ہے وہ ریفیوجی کرائسس کے بعد جب سے وہاں پہ اسلامک گورنمنٹ آئی اس وقت سے وہ ریولوشن کے بعد سے وہ امریکہ ان کے خلاف ہے. پورا یورپ اور دوسرے ممالک جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بھی تھے آئل ٹریڈ کی وجہ سے, آہستہ آہستہ وہ بھی پل آؤٹ کر گئے, اور ایران کو ایک اونلی سروائیونگ تھریٹ سمجھا جاتا ہے اسرائیلی ہیجمنی اور اسرائیل کی جو اس ریجن میں لیڈرشپ رول جو امریکہ اس کو اپنے تئیں دے بیٹھا ہے. اب دیکھیے باقی ممالک جو ہیں جو ان کے ویسینٹی میں ہیں وہ یا تو کسی نہ کسی بائی لیٹرل ارینجمنٹ میں یا کسی جو ہے ملٹی لیٹرل پیکٹس اور ٹریٹیز کے ذریعے وہ ان کے ساتھ ہیں, یا کچھ نے تو ایون ان کو جو ہے ایک طرح سے تسلیم کیا ہوا ہے.
تو وہ یعنی بغیر جنگ کیے ہوئے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ تو در حقیقت آن گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں. بے شک وہ لپ سروس ان کی جو بھی ہو, لیکن ایران کے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو ایران نے اپنے طور پہ, کیونکہ ایران جو ہے رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں وہ امریکن ٹیکنالوجی کے ساتھ اس ریجن میں ایک اچھی فوج رکھتا تھا اور ڈیفنسز ان کے بہت اچھے تھے, لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں آبسلیٹ ہو گئی. پھر انہوں نے ایک طویل جنگ لڑی عراق کے ساتھ. تو اب جو جنگ ہے, کیونکہ ان کے کوئی بارڈرز تو لگتے نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ, تو ان کی جو نیول یا آرمی اسٹرینتھ ہے وہ تو اس طرح کی جنگ میں جو ہے وہ نان فیکٹر ہے, نان افیکٹو ہے. صرف ان کا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو ایکسپوز ہو رہا ہے, یا ان کی اسٹرائک کیپیبلٹی ہے جو میزائل کی صورت میں, یا پھر ایئر کرافٹ کے پلیٹ فارم کی. ایئر کرافٹ پلیٹ فارم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن علاقوں سے ایئر سپیس کو انہوں نے استعمال کر کے وہ جا سکتے ہیں, وہ ایئر سپیس ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے. ان ملکوں نے تو اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ اسرائیل کو استعمال کے لیے دی. اور جارڈن سے آپ نے دیکھا کہ ایون انٹرسیپشنز بھی ہوئی ہیں یہاں جو میزائل لانچ کیے. تو اب آپ اس چیز کا کریڈٹ تو دیں ایران کو کہ انہوں نے اتنے سالوں کی دنیا سے آئسولیشن کے باوجود انہوں نے ایک ریزنیبلی افیکٹو ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیولپ کیا اور ایک اپنی اسٹرائک کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہے, اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. آپ نے کانٹیکسٹ بتا دیا. اجازت صاحب دوبارہ میں لوٹ کے آؤں گا. وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں F-35 گرانے کا, وہ بھی آپ سے پوچھوں گا. میں ڈاکٹر عادل نجم صاحب کے پاس آنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, یہ سوال جو میں نے جسپال صاحب کے سامنے رکھا تھا, آپ کو یہ جو مشرق وسطیٰ میں اس کا جنگ ہے, یہ اس کا پھیلاؤ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑی طاقتیں ہیں, کیونکہ رابطے بھی ہوئے ہیں, برٹش پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان صاحب سے, رشین پریزیڈنٹ پوٹن کی بھی بات ہوئی ہے, امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بھی باتیں چل رہی ہیں. کیا بگ پاورز آئیں گی اور پیس بروکر کیا جائے گا, یا یہ اس میں بڑھے گی اور وہ خود انوالو ہو جائیں گی؟ یار انفارچونیٹلی بڑھے گی. اور تقریباً یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑھے گی. بڑھے گی کا مطلب کیا ہے, دیٹ کین بی ٹاکڈ اباؤٹ. بڑھے گی کا مطلب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ دوسری ممالک جو ہیں وہ ایکٹیولی وار میں آ جائیں. دیٹ از پرابلی ناٹ لائکلی. بڑھے گی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دوسری طاقتیں خصوصاً چین اور روس, کیونکہ یو ایس کے پاس تو اب کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے بروکر کرنے کی میڈیشن, کہ وہ کسی طرح اس میں مور ایکٹیولی آ جائیں یو این کے حوالے سے یا کسی, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بڑھے گی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ٹریڈ پہ دیکھ لیں, خصوصاً آئل کے ٹریڈ پہ دیکھ لیں, بحرین روز میں دیکھ لیں, کسی اور قسم کی کارروائی میں دیکھ لیں, یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. آئی ڈو ناٹ تھنک دس از اے اسکرمش. اسرائیل ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے میسج دے دیا وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے, اور نہ ہی ایران کے پاس میرے خیال میں اب یہ ابیلٹی رہ گئی ہے کہ وہ کہیں کہ اچھا جی انہوں نے ایک اسٹرائک کی, ہم نے ایک اسٹرائک کی, اب باقی واپس چلے جاؤ. آئی تھنک اٹ ہیز کم ٹو اے پوائنٹ ویئر اس کی وہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کسی نہ کسی طرح کنکلوژن ہوگی, چاہے وہ رجیم چینج میں ہو, چاہے وہ نیوکلیئر اس میں ہو, بٹ سم نیو نارمل تو نہیں کہہ سکتے, لیکن سم نیو بیلنس ہیز ٹو کم. ایک میں گزارش کروں گا, بڑی اچھی باتیں آپ کا جتنا اچھا پینل ہے اس سے اچھا پینل ہو نہیں سکتا تھا, سو کنگریچولیشنز آن دیٹ. لیکن جو ہم نے رجیم چینج کی باتیں کی, رجیم چینج کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اس کی بات ہوتی ہے, وہ پہلوی صاحب کا ایک آدھا بیان آ جاتا ہے, لیکن اس بار ایک تو ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. دوسرا, ایون ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ پرشیا کی بات کرنا شروع کر دیا ایران کی جگہ تاریخی طور پہ. اس جو اسرائیل کا جو آپریشن ہے اس کا نام ہے رائزنگ لائن. لائن آپ کو یاد ہوگا, شیر جو ہے وہ ایران کے جھنڈے پہ ہے. سو ایک طرح سے اس بار پش ذرا زیادہ ہے آؤٹ سائڈ رجیم چینج کی. however I do think کہ رجیم چینج کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں. جب آپ اندر سے کمزور ہوں, ایک انٹرنل رجیم چینج بھی ہو سکتی ہے کہ ایون مور اگریسو, ایون مور مسکولر اپروچ والے جو ہیں ایران کی اپنی حکومت, رائٹ. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب دیکھیں جب آپ کے اوپر پریشر آتا ہے تو اندر بھی تو بہت سیاستیں ہوتی ہیں. سو وی ڈو ناٹ نو ویئر اٹ ول گو.
لیکن دیٹ از اے ویری ریئل پاسبلٹی. اور ہم نے جو دیکھا ہے کہ اسرائیل نے کیا یہ ہے کہ اس نے سسٹمیٹکلی, جیسے میرے ساتھیوں نے کہا, اپنے ارد گرد جو ممالک تھے اب وہ اس کے لیے تھریٹ نہیں رہے. نہ لبنان رہا, نہ ایجپٹ رہا, نہ جارڈن تو حمایتی ہو گیا, نہ سعودی عربیہ رہا. دوسرا جو سرکل ہے اس میں بھی عراق ان اے وے جو ہے وہ ویسل اسٹیٹ ہے یو ایس کا, اس حوالے سے اسرائیل کے پاس آ جاتا ہے. سو دا نیئرسٹ تھریٹ اٹ ہیز از ایران. ایران میں اب اگر ایک کسی رجیم چینج یا کسی بھی طرح سے ایک ایسی فرینڈلی گورنمنٹ آ جاتی ہے, اور یہ میرے خیال میں وہ بات ہے جو آصف صاحب پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں, کہ دین دا نیئرسٹ تھریٹ تو نہیں لیکن ایک طرح سے ووکل اوپوننٹ بیکمز پاکستان. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جو آپ کا اوریجنل سوال ہے کیا یہ پھیلے گا, تو چاہے یہ فارملی پھیلے یا نہیں, یہ انفارملی پھیل چکا ہے. اینڈ اب یہ بند ہونے والا نہیں ہے ان ویری سمپل ویز وداؤٹ سم تھنگ چینجنگ ان اے بگ وے. ویری امپورٹنٹ سر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے چونکہ کہا تھا کہ آپ ہمیں اتنا ہی ٹائم دیں گے, تو ڈاکٹر عادل نجم صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو فار یور انسائٹ فل ویوز. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے. وقفے کے بتائیں گے تو ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, ڈاکٹر ظفرناز جسپال صاحب, AVM اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. آصف درانی صاحب, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر عادل نجم صاحب کی. سر میں چاہوں گا اس پہ ضرور آپ اپنا کومنٹ کیجئے گا. جو بات انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے کی, رائزنگ لائن آپریشن جو اسرائیل نے اس کو نام دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ بتائیے گا کہ یہ جو وار ہے, آپ کو یہ وار تھیٹر جو ہے یہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے, اور اس دوران ایک اور بھی اینگل سامنے آیا ہے, انڈو اسرائیل ایکسس. انڈیا اور اسرائیل کا جو ایکسس ہے وہ بھی بڑا واضح طور پہ سامنے ہو کر آیا ہے. پاکستان کے لیے یہ کتنا جو ہے وہ ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے؟ ابھی جو حالیہ پاک بھارت جنگ ہوئی اس پہ تو ہمیں اس کا امپیکٹ کا اندازہ ہوا, لیکن وہ تو ہم نے ایسا ان کو مزہ چکایا بھارتیوں کا کہ اب وہ ابھی تک اس ہزیمت سے باہر نہیں نکل پا رہے. ان دو ذرا پوائنٹس پہ ذرا رہنمائی کیجیے گا آصف درانی صاحب. جی دیکھیے, ڈاکٹر عادل نجم نے ذکر کیا چینج کا فرام ود ان ایران. اس وقت مجھے تو بظاہر نہیں لگتا, کیونکہ ایران کے اندر مجھے کوئی اپوزیشن نظر نہیں آتی. اچھا, پیسو ریزسٹنس رہی ہے اسٹاف کے ایشو پہ, اور اس کے کچھ نتائج نکلے, لیکن بائی اینڈ لارج ایران کے اندر اپوزیشن کا وجود نہیں ہے. اور پھر وہاں پہ ون پارٹی سسٹم ہے. ون پارٹی اس طرح سے ہے کہ اس کے دو دھڑے ہوتے ہیں, ایک کنزرویٹو ہے, دوسرا ماڈریٹس کا, اور وہ آپس میں آلٹرنیٹ کرتے ہیں ایز پریزیڈنٹ. جیسے ابھی موجودہ پریزیڈنٹ ہیں وہ ماڈریٹ گروپ سے ہیں, اس سے پہلے رئیسی صاحب جو تھے وہ کنزرویٹو سائڈ سے تھے, اور ان سے پہلے جو تھے روحانی صاحب وہ ماڈریٹ سمجھے جاتے تھے. تو یہ ایک اس کا ایران نے ایک ایسا سسٹم اوور دا پاسٹ 4 ڈیکیڈز نکال دیا ہے, اور وہ ہے. اور اس کے بعد ایران میں آپ, لیکن یہ جو امریکن سینکشنز ہیں یا اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی جو ٹرائی ہو چکے ہیں, مثلا ایران کی پوری جو کیبنٹ تھی وہ اڑا دی گئی تھی. جی, ایران کے اندر انٹرنل سیبوٹیج ہوتی رہی ہے. مجاہدین خلق آرگنائزیشن کے لوگ جو ہیں وہ یہ سوسائڈ اٹیک بھی کرتے رہے ہیں, فدائین اٹیک بھی کرتے رہے ہیں, تو وہ ہوتے رہے ہیں. یہ اپوزیشن رہی ہے اس طرح سے, لیکن اس کو جو ہے وہ جو کلرجی ہیں انہوں نے پوری طرح سے اس کو دبا دیا تھا, اور لہٰذا بائی اینڈ لارج ایران کے اندر پرسکون ماحول رہا ہے پچھلے 4 ڈیکیڈز میں. لیکن ایکسٹرنلی ہاں وہ اپوزیشن باہر ہے, اور تقریباً ایران کے کوئی 7 ملین ایرانین جو ہیں وہ ملک سے باہر, 80 ملین کی آبادی ہے. تو آپ سمجھ, اور اس میں سب سے بڑی کنسنٹریشن جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہے. اور اس میں لاس اینجلس جو ہے وہ تقریباً تہران جلس کہلاتا ہے, کیونکہ وہاں ایرانیوں کی تقریباً 1 ملین ایرانی تو خالی لاس اینجلس میں رہتے ہیں. دوسری بات آتی ہے کہ اس پورے اس میں اسرائیل وہ رول تو پلے کر رہا ہے ریجیم چینج کے کانٹیکس میں, حملہ کر کے یا کمزور کر کے, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران ایک پچھلے 4000 سال سے ایک مسلسل سویلائزیشن ہے. اس کے اندر وہ ریزیلینس بھی موجود ہے, اور میرے نزدیک ایران میں بھی ڈاؤن بٹ ناٹ آؤٹ, اور اس کی اتنی ریزیلینس بہرحال موجود ہے. سیٹ بیکس ہوں گے,
اور یہ سیٹ بیکس آپ دیکھ لیجیے کہ ایران عراق وار جو ہے جو اس میں وہ بھی 8 ہوئے سال چلتی رہی. بالکل اس وقت بھی ایران بالکل اکیلا تھا اور باقی پوری دنیا اسپیشلی امریکہ وہ عراق کے ساتھ تھے. تو انہوں نے اس کو جو ہے برداشت کیا اور پھر سروائیو کیا. اب جو ہے چیلنج ہے ذرا وہ مختلف قسم کا ہے, وہ اس میں ہے اور اس میں اقتصاد کا بڑا تعلق ہے. وہ ایران کے تقریباً 60 بلین سے زیادہ ڈالرز جو ہے وہ باہر کے بینکوں میں امریکن سینکشنز کی وجہ سے فریز ہوئے ہیں. ہمارا ایران باقی جو ہے ڈیل نہیں کر سکتا ہے, لیکن ملٹری آسپیکٹ میں ایران نے خاصی ڈیولپمنٹ کی ہیں. جب میسائل ہیں ابھی انہوں نے خود ڈیولپ کیے ہیں, جی ڈرونز ہیں یہ خود کیے ہیں انہوں نے, بلکہ یہ یوکرین وار میں رشیا کو بھی بیچے ہیں. تو یہ اور پھر اس کے علاوہ اب ایران جو ہے تقریباً پچھلے 3 ڈیکیڈ سے تو اب وہ امریکن ٹیکنالوجی تو ان کو حاصل نہیں ہے, تو وہ اب سوویٹ رشین اور چائنیز ٹیکنالوجی کی طرف سیکیور کر چکے ہیں. دوسرا ڈپلومیٹک لیول پہ ایران کو رشیا اور چائنا کی حمایت حاصل ہے. ابھی 2 دن پہلے IAEA نے جو ریزولوشن پاس کی ایران کے خلاف, اس میں جو ہے P3 یعنی امریکہ, UK اور فرانس وہ بشمول باقی 19 ملک تھے, انہوں نے فیور میں ووٹ دیا. لیکن اس کے اگینسٹ جو ووٹ دیا وہ رشیا اور چائنا نے اور برکینا فاسو نے. ٹھیک, تو آپ اس جو ہے انڈیا اور ایسے ممالک انہوں نے ایبسٹین کیا. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایران جو ہے وہ آئسولیٹڈ بھی نہیں ہے. اوکے, ایران کے پاس ویر ودال بھی ہے, ریسورسز بھی ہیں, اور اس پہ اس وقت جو ڈسپنسیشن ایران کے اندر ہے وہ ابھی اٹ از ویل انٹرینچڈ. اوکے, تو تمام چیلنجز کے باوجود آپ نے کہا ویل انٹرینچڈ ہے. سر آپ کا بھی شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آصف درانی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں نشست کی, ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر جسپال صاحب, سر آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا. ابھی ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے, ظاہر بات ہے آن گوئنگ وار ہے, گیس فیلڈ جو ایران کی سب سے بڑی ہے اس پر بھی اسرائیل نے اسٹرائک کیا ہے. اسرائیل کی جانب سے یہ جو اس وقت اسٹرائک کی جا رہی ہے, ان کے وزیر دفاع نے بھی بیان دیا کہ جی اب رستہ بالکل ایران تک صاف ہے, اور اگر دوبارہ سویلین ہماری پاپولیشن پہ, جیسے کل رات کا میزائل اٹیک ہوا تھا, دوبارہ ہوا تو مطلب کہ انہوں نے کہا ہم تہران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے. کس طرح دیکھ رہے ہیں اس وار تھیٹر کو آپ بھی, اور جو آصف درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہے ایران, اور نہ ان کو سمجھیں کہ سیٹ بیکس ہوں گے, دے آر مے بی ڈاؤن بٹ ناٹ آؤٹ. یو ایگری؟ میں ویسے پہلے جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب دینا چاہوں گا, مگر اس سے زیادہ جو پہلے آصف صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا کہ انڈیا اور ایران, جی بالکل, میں اس پہ زیادہ توجہ دینا ہاں, چاہوں گا. پر پہلے کوئکلی آپ کا یہ رسپانس دیکھیں. جب وار سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, اور اسکیلیشن اس کا حصہ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ تباہی ہوتی ہے. تو اسرائیل نے جو پہلے دن ہدف اچیو کیا, جس کو آپ نے کہا کہ ان کے ملٹری کے جنرلز بھی مارے گئے اور ان کے سائنٹسٹ بھی مارے گئے, اس کے بعد ساتھ سیولینز بھی مارے گئے, تو باقی تو یہ تو پھر حصہ ہے جنگ کا کہ وہ اگر ان کی کریں گے تو یہ بھی ادھر کریں گے, اور یہ زیادہ مسئلہ ہوگا. اب یہ جب جنگ پھیل کے اسرائیل خود ڈریگ ان کر رہا ہے کہ یہ اسٹریٹ ہارموز کو بند کروا دے, آلریڈی ایران تھریٹ کر رہا ہے, تو یہ جنگ جو ہے یہ صرف ایران کے لیے اکنامک کرائسس تو ہے, مگر باقی بھی ورلڈ کے لیے کرائسس بن رہا ہے, اور یہ بنے گا. تو لہٰذا جو وہ اسرائیل کا ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے کہ راستہ کلیئر ہے, تو راستہ دوسری طرف کلیئر اس لیے نہیں ہے کہ امریکنز کے ایئر کرافٹ کیریئر راستے میں آ جاتا ہے, عراق کے اندر ان کی بیسز آ جاتی ہیں, رشیا برٹشرز کی سپورٹ آ جاتی ہے سائپرس سے, تو اس لیے شاید ایرانینز کے لیے وہ راستہ جو ہے زیادہ بمپی ہے, مگر وہ ہٹ کرتے رہیں گے. تو یہ تو آلریڈی آصف صاحب نے بھی آپ کو کہہ دیا. دوسرا جو اس وقت ہمارے لیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, جس کے اوپر ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیں ایران نے اس کی پرائز پے کی ہے, اور میں ان لائکلی باقیوں کے ہمارے جو بھی اینالسٹ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, میں اپنا بڑا کلیئر ویو پوائنٹ یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں. ایران نے پچھلے 25 سالوں میں انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھے, نوئنگلی کہ انڈیا جو ہے وہ ڈیفینس پارٹنر ہے اسرائیل کا, اور 97 سے وہ اوپنلی ڈیفینس پارٹنرشپ چل رہی ہے. ایران نے بھی کچھ سائن کیا ایگریمنٹس, میں ان میں نہیں جانا چاہتا, مگر ہم نے کیا ایکسپیرینس کیا کہ ایران میں جب یہ چاہ بہار کے اندر انڈین انویسٹمنٹ آئی اور کنسٹرکشن کمپنیز آئیں, تو اس کے اندر را کا ایک بہت بڑا فیکٹر آ گیا.
वर्कर्स की शेप में, और उसने एक नेटवर्क बनाया ईरान के अंदर, और उस नेटवर्क से यादेव जो है यहाँ पे हमने पकड़ा भी, खुलबश यादेव, और इसी तरह का नेटवर्क कतर में भी पकड़ा गया। तो इस तरह इंडिया ने पेनिट्रेट किया, और ये ईरानियंस इस चीज़ को ये नहीं रियलाइज़ कर रहे थे कि इंडियन रॉ ने वही नेटवर्क जो है मोसाद को सेल किया, जिसकी वजह से पिन पॉइंट देखे टेक्नोलॉजी, जो ड्रोन बेस की बात करते हैं ना जी कि टेक्नोलॉजी वहाँ से बैठ कर नहीं, जितना भी टारगेट टेक्नोलॉजी है, जब आपको बाशिफ साहब भी इस पे बताएंगे कि नीचे से ग्राउंड इंफॉर्मेशन होना बड़ी ज़रूरी है। Exactly. तो ये जो इंडियंस का नेटवर्क हमारे खिलाफ रॉ ने वहाँ बनाया था, वही नेटवर्क मोसाद को उन्होंने बेचा है, और ईरानियंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब हमारे लिए एडवांटेज ये है कि ईरानियंस अब उस नेटवर्क को ख़त्म करेंगे। हमारी और ईरानियंस की पिछले 2 साल से कॉपरेशन बहुत अच्छी जा रही है, गो कि जनवरी के बाद से शुरू हुई, और इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी स्ट्रेस है। अभी आपने डिफेंस मिनिस्टर की भी बात की, बात वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ईरान और हमारे दरमियान को, इसराइल को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम पैलेस्टाइन पे एक वोकल स्टैंस रखते हैं, अनलाइक द अदर मुस्लिम कंट्रीज। हमारा स्टैंस बड़ा क्लियर है। तो हमारे दरमियान और इसराइल के दरमियान पहले बहुत बफर्स थी, इराक था, सीरिया था, ईरान था, 2 बफर्स जा चुकी हैं, अब ये तीसरी बफर भी चली जाएगी। तो इसराइल और हम एक नेबर इज योर फ्रेंड नॉट नेबर, तो उस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो नेचुरली हमें इस पे अलामत हो। और फिर इसराइल का और इंडिया का जो नेटवर्क है, और जो वेपन सिस्टम इसराइल वहाँ बेच रहा है, जो कि अमेरिकन वेपन सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को जब आप मद्देनज़र रखते हैं तो हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। मगर इसमें यह बात ज़रूर है कि इसराइल को वॉक ओवर मिला है गज़ा में, इसराइल को वॉक ओवर मिलता है सीरिया में, उसको वॉक ओवर मिलता है इराक में, क्योंकि इराक और ईरान ने अपने आप को ख़त्म किया। और इवन 1984 में ऑन रैकेट है, जिस वक्त ईरान इराक वॉर हो रही थी, ईरान ने इसराइल से हापर मिज़र लिए, ब्लैक मार्केट, और रेगन एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शन किए ताकि ये वॉर चलती रहे और ये दोनों मुल्क तबाह हों। ये अगर जाके आप करेंगे कर्नल ओलिवर नॉर्थ कॉल्ड्रा स्कैंडल, ये बहुत बड़ा स्कैंडल था, ठीक। मगर मैं फाइनल ये कहूँगा कि इस ईरान के बाद बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजिकली वो काफ़ी कमजोर में रहा है, मगर इंडिजिनस उसने डेवलप की है, जी, जैसे वो कह रहे हैं कि और जहाँ पे इस तरह के जब वॉर आ जाती है और ये एग्रेशन आती है, जहाँ उसका आता है पॉजिटिव, नेगेटिव होता है कि रजीम के खिलाफ लोग होते हैं, वहाँ पॉजिटिव ये भी होता है कि रजीम के हक में भी हो जाते हैं, एग्जैक्टली गैल्वेनाइज हो जाते हैं। आपने आम नुकात उठाए हैं जसपाल साहब आपने, और तारीख के पर्सपेक्टिव से भी। इजाज मलिक साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पर, सर आप क्या कहेंगे जो इंडो इसराइल नेक्सस है, और जिस तरह जफर जसपाल साहब ने भी इशारा किया, पाकिस्तान और ईरान के ब्रदराना ताल्लुकात है, हमारी हमसायगी है। दूसरा सर ये F-35 गिराने का जो दावा ईरान कर रहा है, आपको क्या नजर आता है? ये पहली दफा मेरे ख्याल में मौका है कि 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जहाज को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जहाज तो गिरे हैं जी, क्योंकि वो ये चीज़ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो F-16 या F-35 दोनों की ख़बरें हैं। अच्छा, इस चीज़ का इम्कान तो हमेशा रहता है जी, इतनी इंटेंस वॉर में, और जहाँ पे इस कदर जो है ग्राउंड बेस्ड जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुए हों, तो वहाँ पे कोई भी जहाज़ हो। देखिए जी, हमें एक चीज़ मैं आपके नाजरीन के लिए क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एक तो वैसे वो जो है 5th जनरेशन है, मतलब उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ वो टॉप ऑफ द लाइन हैं या लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन उसका स्टेल्थ होना जो है वो उस वक्त तक एडवांटेज है जब तक वो दुश्मन के रेडार सिस्टम्स में जिस वक्त वो पेनिट्रेट कर रहा होता है, तो वो थोड़ा लेट या ज़्यादा लेट वो उसकी डिटेक्शन होगी। एक दफ़ा अगर वो डिटेक्ट हो जाता है या ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंसेस की रेंज में आ जाता है, तो फिर उसका स्टेल्थ होना कोई मानी नहीं रखता। ये चीज़ समझने वाली है कि करीब की रेंजेस में जहाँ पे मल्टीपल वेपन्स फायर हो रहे हों, तो वो स्टेल्थ की जो एडवांटेज है वो काफ़ी हद तक वो जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो जो भी जहाज़ हों, ये अपनी इंडिजिनस एफर्ट के साथ और इतनी मार्जिनलाइज किस्म की जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री रही है, उसके लिए मेरा ख्याल है ये एक उनको क्रेडिट देना चाहिए।
اور جو ابھی پروفیسر جسپال صاحب بات کر رہے تھے، میں بالکل ان کی بات سے ایگری کروں گا کہ اب جو ہے اگر فزیکلی نہیں تو اگر ایران کو وہ نیوٹرلائز کر لیتے ہیں، تو پھر اگر فزیکلی نہیں تو ورچولی اور لانگ رینج ویپنز اور ان کے ذریعے وہ سمجھے وہ ہماری جو ہے اسٹریٹجکلی وہ ہمارے جو ہے نیبرہڈ میں آ جائیں گے. تو ہمیں اس وقت ایران کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہاں پہ اب جو ایک ان کا کنسرن ہے جو وہاں پر گراؤنڈ بیسڈ جو لاسٹ منٹ ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ رپورٹڈلی یہ CNN کہہ رہا ہے اور بھی الجزیرہ کہہ رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور چینلز بھی کہہ رہے ہیں، تو وہاں پہ انڈین نیٹ ورک ایکسپوز ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم جو وہ سافٹ کارنر ایرانین گورنمنٹ میں ہوتا تھا یا ایجنسیز میں ہوتا تھا بھارت کے لیے، ہم اس چیز کو کیپٹلائز کریں اور وہاں اپنے لیے جگہ بنائیں اور اپنے مفادات کا دفاع کرتے ہوئے ہم میکسیمم جو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں ایران کے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کا اپنا ایک یونیک سٹیٹس ہے. ہم ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک جنگ جیت کے اس وقت اس ریجن میں ایک نمایاں پلیئر کے طور پہ آئے ہیں، تو ہمیں اپنی جو ورتھ ہے اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے اور ان ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہیے جو ابھی تک ایران کے مخالف نہیں ہیں یا جن کی لائکلیہڈ ہے. ٹرکی ایک ملک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے ممالک ہیں جن کو ہم اپنے ساتھ ملا کے ایک ڈپلومیسی کی ایفرٹ جو ہے وہ ہم اس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں. اچھا اجاز صاحب، یہ مجھے بتائے گا کہ ایران کا رقبہ بہت زیادہ ہے، میں دیکھ رہا تھا، اور ان کے پاس جو لینڈ فورس ہے وہ بھی 6 لاکھ کی قریب ہے، ریزروسٹ 4 سے 5 لاکھ ہیں، نیوی ان کی پورٹنٹ ہے، ایئر فورس کا جیسے آپ نے بتایا بیکاز آف دی سینکشنز وہ اتنی اسرا افیکٹو نہیں ہے. اسرائیل کی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے، ان کے شہر گنجان آباد ہیں لیکن رقبہ بہت کم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو لانگ وار اگر ہوتی ہے تو وہ اسرائیل کے لیے پرابلمٹک ہوگی اور پھر وہ شاید جو ہے وہ امریکہ کو کہے یا جو دیگر ان کے کوئی اگر الائز ہیں کہ وہ آ کے بیچ پہ پیس بروکر کریں؟ ایران کے لیے لانگ وار سوٹیبل رہے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئک جو ہے وہ وار جو ہے وہ دونوں ممالک کے بارے میں ہے؟ دیکھیے جی، ایران کے لیے تو کیونکہ ایران کے پاس ابھی تک کوئی ایسی بہت زیادہ پرسیجن یا جو ہے ٹنیج کے جو پرسیجن گائیڈڈ منیشن ہیں وہ گراؤنڈ بیسڈ ہی ہیں، جن کی اپنی کچھ انہیرنٹ لمیٹیشنز ہوتی ہے، ان میں ایررز ہوتی ہیں انہیرنٹلی. تو ایئر لانچ اکوپمنٹ وہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو ایئر سپیس راستے میں اویلیبل نہیں ہے. تو وہ اس طرح جس طرح انہوں نے کل جیروسلم میں اٹیک کیا ہے، تل ابیب میں اٹیک کیا ہے، اس طرح کے اٹیک سے وہ وہاں پہ ڈسرپشن کنٹینیو کر سکتے ہیں اور اسپوڈیک جو ہے یہ ایفرٹ جاری رہے. اس کے علاوہ چونکہ جو ساری سی لائن آف کمیونیکیشن ہے اس ریجن کی 80% جو ہیں وہ اسٹیٹ آف ہرمز سے گزرتی ہیں، تو وہاں پہ اس ریجن کی اکانومی جو ہے وہ بری طرح افیکٹ ہوگی. تو یہ لانگ ڈران وار جو ہے یہ صرف ٹائم اور میگنیچیوڈ کی ٹرمز میں نہیں ہوگی، بلکہ یہ گلوبل یا ریجنل انٹرسٹ جو ہیں اس کا اسپیکٹرم بھی پھیلتا جائے گا، کیونکہ جب آئل کا فلو کم ہوگا جو ہے لوگوں کی اکانومی افیکٹ ہوگی، انڈسٹری افیکٹ ہوگی، شپنگ افیکٹ ہوگی، تو وہ ساری چیزیں بھی فیکٹر ان ہو جائیں گی. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ باوجود اس کے کہ امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ یونیلیٹرل اگریشن تھی، لیکن یہ ہے کہ کوئی بڑی طاقت تو اس میں نہیں آئے گی، چانسز کم ہیں کیونکہ رشیا اپنی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے، چائنا کی یہ پالیسی نہیں ہے، چائنا کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی جنگ میں جو ہے نا اپنے بوٹس آن گراؤنڈ کرے. اور آپ دیکھیں کہ اس سارے تناظر میں یہ جنگ ابھی امیجیٹلی کلوز ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. اوکے، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. AVM ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب آپ کا، ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور آصف درانی صاحب نے جوائن کیا. ہم نے مختلف جو ہے وہ زاویوں سے یہ جو وار اس وقت ہو رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان اس کا احاطہ کیا، اس کے مختلف خطوط کے سامنے رکھے. آنے والے دنوں میں اور بلکہ کل بھی ہم دوبارہ اسی موضوع کے ساتھ
حاضر ہوں گے ود اے نیو سیٹ آف گیسٹ، اور ہم امید کریں گے کہ سینیٹری پریویل کرے گی، اور ظاہر بات ہے ہماری ہمدردیاں تو ایران کے ساتھ ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچ تو کہ پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔